बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ सुलेमान और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल मीडिया। आज बात करेंगे शहबाज शरीफ की एपीसी के हवाले से। इसके साथ साथ बात करेंगे कि हमजा शहबाज की मुलाकात हुई चौधरी परवेज़ अलाई से। इस मुलाकात के हवाले से बताया तो ये गया कि जो पंजाब असम्बली की नई इमारत बनी है उसके हवाले से ये मुलाकात हुई है, लेकिन इसके पस मंज़र में क्या बात हुई उससे आपको आगाह करेंगे। क्या दोबारा कोई अपोजिशन का इत्तेहाद बनने जा रहा है? एपीसी हो रही है, आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या होगा, इस हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, उनकी जानिब से एपीसी बुलाने की बात की गई है और इस हवाले से उनका बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने उन्हें जहां गो थ्रू दिया है, उन्होंने कहा है कि ये वक्त की ज़रूरत है, बड़ा ऐसा इक़दाम है, अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए और इस बारे में बात करनी चाहिए। हुकूमत ने एक बार फिर अपोजिशन को ये मौका फ़राहम किया है। जो ये तरमीमी बिल है इलेक्शन के हवाले से, उसके ऊपर जो अपोजिशन है, जहां वो दोबारा एक एपीसी बुला रही है, दूसरी जानिब जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी जो हुकूमत ने तरमीम करना चाह रही है उसके ऊपर अपने तहफ़्ज़ात का और इतराज़ात का जो है इजहार किया है। उन्होंने जो एक ख़त भी लिखा गया उनकी जानिब से और उन्होंने 22 शिकों के ऊपर जहाँ इतराज़ किया वहाँ 13 शिकों के ऊपर कहा है कि ये तो आइन से मुतसादम है। बात एपीसी की करते हैं कि एपीसी जो होने जा रही है इसके अंदर सिर्फ पीडीएम की जमातें जो हैं वो शामिल नहीं हैं, बल्कि जितनी अपोजिशन जमातें हैं जो अपने आप को क्लेम करती हैं कि वो अपोजिशन है, उन सबको दावत दी जाएगी और उसके अंदर आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं उनसे जो मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि हम अपोजिशन जमातों को जहां ये दावत देंगे उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को, सिविल सोसाइटी को, मीडिया को, हत्ता कि उनको भी जो इलेक्शन को मॉनिटर करते हैं कि ये शफाफ हो रहे हैं, गैर जानिबदार हो रहे हैं, इन सबको दावत देंगे और उनसे तजावीज़ लेंगे। जो अपोजिशन पार्टियां उनको ये भी कहा गया कि वो आएँ तो इसके हवाले से जो आइनी माहिरीन हैं अपने उनके साथ उनसे तजावीज़ लेके आए कि इसमें क्या हो सकता है, उसके देखते हुए कि लीगल पोजीशन क्या है उसके मुताबिक आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। अगर अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने में मुस्लिम लीग नून कामयाब रही और अपोजिशन की सब जमातों ने इसके अंदर शिरकत की तो ये एक अच्छा शो लग सकता है। और जहां तक बात है ये तरमीमी बिल की कि इसमें तरामीम किस तरह होगी, तो इलेक्शन कमीशन जहां इतराज़ात कर रहा है, शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त भी लिखा है और उसके अंदर जहां अपने तहफ़्ज़ात का इज़हार किया वहाँ उन्होंने कहा कि 2018 के अंदर जो इलेक्शन हुए उसमें धांधली हुई थी और जो इस्लाहात होनी चाहिए, इंतखाबी इस्लाहात, और ये जो तरमीम है इस हवाले से सियासी जमातों को बुलाया जाए, उनका नुक्ता नज़र सुना जाए और मुतफ़िका जो कोई लाए अमल है वो इस बारे में बनाया जाए। तो अब ये एपीसी जो हो रही है इसके अंदर आइंदा का लाहे अमल जो है वो तय होने जा रहा है और जब सियासी जमातों के ऊपर दबाव बढ़ता है तो वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाते हैं और जब उनको रिलीफ मिलता है तो वो दोबारा लड़ना शुरू कर देते हैं। पीछे भी मुस्लिम लीग नून और जो पीपल्स पार्टी है वो एक प्लेटफॉर्म पे थे और जब गिरफ्तारियां हो रही थी, रोज़ किसी ना किसी की खबर आ जाती थी कि आज ये गिरफ्तार हो गए, कभी नून लीग के गिरफ्तार हो रहे हैं तो कभी पीपल्स पार्टी के गिरफ्तार हो रहे हैं। ये एक प्लेटफॉर्म के ऊपर थे जहां इनको कोई रिलीफ मिला और ख़ास तौर पे सेनेट इलेक्शन के अंदर जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से जो है वो ये इख्तलाफात पैदा हुए तो वो एक बार फिर आमने सामने आ गए। उसकी वजह यह है कि सियासत के अंदर दोनों ने जिंदा रहना और दोनों एक दूसरे की हलीफ नहीं हरीफ जमाते हैं। वो माजी में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती रही हैं तो उनका एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना तो वक्त की ज़रूरत है, लेकिन वो मुस्तकिल साथ चल नहीं सकते, वो कोई इंतखाबी अलायंस में नहीं है और उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ना है। यही वजह है कि जैसे ही उनको लगा कि उनको कोई रिलीफ मिल रहा है या वो अपने आप को
ایزی محسوس کر رہے تھے تو ایک دوسرے کے خلاف پھر وہ تند و تیز جملے جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جانب سے کہے گئے. مریم نواز ہوں ان کے ٹویٹر چل پڑے اور ادھر سے بلاول بھٹو نے بھی کہہ دیا کہ جو وہ سلیکٹڈ خاندان کی بات کر رہی ہیں تو وہ کوئی لاہور کا خاندان ہے اور ہمارے خون میں تو سلیکٹڈ والی کوئی بات نہیں ہے. جہاں تک اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کی بات ہے تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو پی ٹی آئی ہے یہ ٹھیک ہے، جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا جو ہے وہ حق ملنا چاہیے، اور جتنے بار بیرون ممالک پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں وہ محب الوطن ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو ہیں سپورٹر ہیں یا ووٹر ہیں. یہ ایسے ہی ہے جب سیاسی جماعتیں بنتی ہیں تو لوگوں کو کئیوں کو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ شاید ہمارا ووٹ جو ہے وہ خراب کریں گے. کوئی یہ سمجھتا ہے اچھا جی اس جماعت کا خراب ہوگا، ہمارا تو جہاں ہے وہاں رہے گا، تو وہ اس ٹائم خاموش رہتے ہیں. جماعت اسلامی تھی، لوگ بڑا سمجھتے تھے کہ اگر یہ الگ ہو کے چلے تو یہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک جو ہے وہ خراب کرے گی، لیکن جماعت اسلامی ماضی میں مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے لڑتی رہی، ان کے لوگ شیر کے نشان پہ بھی الیکٹ ہوتے رہے. اسی طرح جب تحریک انصاف بن رہی تھی تو پیپلز پارٹی کا خیال یہ تھا کہ یہ پنجاب کے اندر جو ہے یہ مسلم لیگ نون کا ووٹ خراب کرے گی، اور لیکن جب وہ بنی تو مسلم لیگ کا ووٹ تو آج بھی کھڑا ہے. پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کلین سویپ ہو گئی ہے. تو اس لیے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ باہر سے جو ووٹ آنے ہیں وہ سارے تحریک انصاف کو آ جانے ہیں یا مسلم لیگ کو مل جائیں گے یا پیپلز پارٹی کو مل جائیں گے. یہ تو آپ اپنا مینیفیسٹو رکھتے ہیں، منشور رکھتے ہیں عوام کے سامنے، لوگوں کی ہوتا ہے کہ کسی طرف جھکاؤ ہو، لیکن وقت کے ساتھ ووٹر کا یہ حق ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اس کا کسی پارٹی کے زیادہ وہ نظریے کے قریب ہے تو آپ اس وجہ سے اس کو ووٹ کا حق نہ دیں کہ وہ کسی ایک پارٹی کی طرف ہے. تو اس لیے یہ آئندہ کیا بنتا ہے، وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن جہاں تک ووٹ دینے کی بات ہے اس کا میکنزم جو ہے وہ محفوظ بنانا چاہیے کہ اس کی جو وہ سیکرٹ بیلٹنگ ہے وہ قائم رہے. وہ جس کو چاہیں ووٹ دیں، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیسے آئے گا، اور ان کے ووٹ کا جو اندراج چیزیں اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. بقایا ووٹ کے حق دینے کی تو بات وہ کس کو دیتے ہیں، یہ ان کا حق ہے کہ وہ جس مرضی جماعت کو ووٹ دیں. جہاں تک اس حوالے سے جو ترمیم کی بات ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے کہ جو تحریک انصاف ہے وہ سولو فلائٹ کر رہی ہے. اس حوالے سے یا تو ان کو کہیں سے آشیرواد حاصل ہے، کسی کی تھپکی حاصل ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن خود مختار ادارہ ہے، اس کے تحفظات کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے. اپوزیشن جماعتوں کے جو تحفظات ہیں اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ اسے ہم کریں گے، جبکہ یہ باہمی مشاورت کے ساتھ چیزیں ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب جو سیاسی منظر نامہ بننے جا رہا ہے، حمزہ شہباز کی ملاقات چودھری پرویز الہی سے ہوئی. وہ ایک وفد کے ساتھ گئے اور جو اطلاعات آئیں اخبارات میں، ٹی وی میں، اس میں تو یہ تھا کہ پنجاب اسمبلی کی جو نئی بلڈنگ بنائی گئی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے انہیں مبارکباد دی، اور اسی پنجاب اسمبلی کے حوالے سے گفتگو ہوئی. لیکن جو ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ خاص طور پہ جو حمزہ شہباز شریف ہیں ان کے پرویز الہی کے ساتھ جو ہیں بڑے اچھے مراسم بھی ہیں، خاص طور پہ جب جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت تھا اور جو شریف فیملی ملک سے باہر تھی، جلا وطن تھی، اس وقت حمزہ شہباز شریف پاکستان کے اندر تھے، اور ان کی جو بڑی ٹیک کیئر ہے وہ چودھری برادران کرتے رہے، اور جو فیسیلیٹیٹ کر سکتے تھے حمزہ شہباز شریف کو تو وہ چودھری فیملی نے کیا. تو ان کا ایک آپس میں بھی جو مراسم ہیں وہ بڑے اچھے ہیں. تو یہ ملاقات ہوئی. تو اس کے حوالے سے جو ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی سے کہا گیا کہ جی آپ کب تک تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ رہیں گے، آپ چھوڑیں عمران خان کو، اور آپ خود بھی ان سے تانگ ہیں تو واپس آئیں. تو آگے سے چودھری پرویز الہی نے کہا کہ یہ بات آپ اپنے بڑوں کو بھی سمجھائیں، اور کیونکہ یہ کوئی پہلا رابطہ نہیں تھا، یہ رابطے ماضی میں بھی شریف فیملی جو ہے وہ چودھری برادران کے ساتھ کرتی رہی. 2018 کے انتخابات کے اندر اجاز صادق کے ذریعے رابطہ کیا گیا تھا، اور اس وقت بھی چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ اگر میرے سے بات کرنی ہے
تو وہ شہباز شریف جو ہیں وہ براہ راست کریں. اور جہاں تک بتایا گیا اس میں یہ تھا کہ اس میں معاملات چلنے شروع ہوئے تھے اور یہ طے پا گیا تھا کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے وہ چودھری پرویز الہی ہوں گے, لیکن یہ بات پھر آگے نہ چل سکی. تاہم حمزہ شہباز شریف اور چودھری برادران کے درمیان رابطہ, عزت احترام کا رشتہ وہ برقرار رہا. اس کے ساتھ کیونکہ وہ جو میں نے بات کی کہ انہیں کہا گیا کہ کب تک آپ تحریک انصاف کے ساتھ چلیں گے, کیونکہ مسلم لیگ کاف کے بھی بارہا جب بھی بجٹ آتا ہے یا ویسے تو تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. اس بار بھی جو ترقیاتی اسکیمیں تھیں ان کے اندر مسلم لیگ کاف کے جو ارکان ہیں ان کے لیے اس طرح ترقیاتی بجٹ نہیں رکھا گیا تھا, اور جب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا تو مسلم لیگ کاف نے جانے سے انکار کیا, جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پہ فائنینس پلاننگ ڈپارٹمنٹ کو کہا گیا کہ جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں اس میں مسلم لیگ کاف کے لوگ بھی جو ہیں وہ ان کو یہ ترقیاتی اسکیمیں دی جائیں, جس کے بعد یہ دوبارہ ان کے درمیان رابطہ ہوا. تو یہ ابھی تک تو صورتحال زمینی حقائق یہ ہیں کہ جو جوڑ توڑ کا عمل ہوتا ہے سیاست کے اندر وہ جاری رہتا ہے, اور یہاں نہ ذاتی دشمنیاں ہوتی ہیں نہ دوستیاں ہوتی ہیں. وقتی طور پہ جو دشمن ہوتے ہیں وہ سیاسی مجبوریوں کے بنا پہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو وہ کسی اور کے ساتھ چلے جاتے ہیں. ماضی کے اندر اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف اتحادی بن سکتے ہیں تو کوئی بھی کسی کا اتحادی بن سکتا ہے. تو اس لیے آگے آنے والے دنوں میں کیا تبدیلیاں مزید ہو سکتی ہیں اور کیا چلتی ہیں. ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ خاص طور پہ یہ اے پی سی کے حوالے سے جب میں نے تحریک انصاف کے ایک شخصیت سے بات کی جو وزیر اعظم کے بڑے قریب بھی ہیں, اور ان سے پوچھا کہ شہباز شریف اے پی سی بلا رہے ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور کوئی ٹف ٹائم آپ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کو دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی نے کیا دینا ہے ٹف ٹائم, اور ان کی اے پی سی پہلے بھی بہت ہوئی, اس سے حکومت کو کیا ٹف ٹائم ملا ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ آصف علی زرداری لاہور آئے ہوئے ہیں اور میڈیا کے اندر اس طرح کی خبریں آنے لگ جاتی, شاید تحریک انصاف کی ٹانگیں کانپنے لگ گئی ہیں. تو ہماری ٹانگیں کیوں کانپنی ہیں؟ جنہوں نے 400 ووٹ نہیں لیے الیکشن کے اندر جن کے رہ گئے تو ان سے ہماری ٹانگیں کانپ نہیں ہیں. پیپلز پارٹی تو کہتے ہیں پنجاب کے اندر صفایا ہو گیا, وہ تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس کچھ نہیں رہا. لیکن آپ یہ بتاتے ہیں بڑی جماعت ہے ہمیں, تو انہیں بتایا گیا ایک صوبے کے اندر, انہوں نے کہا جس صوبے کے اندر اتنے سالوں سے اس صوبے کی حالت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جہاں تک جہانگیر ترین کی ان کے ساتھ بات ہوئی تو ان کا جہانگیر ترین کے حوالے سے کہنا تھا کہ جی وہ جو جہاز کے اندر آپ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ خان صاحب کو لے کے پھرتے رہے, وہ جہاز میں خان صاحب کو لے کے نہیں پھرتے رہے بلکہ خود پھرتے رہے. ان کی اپنی خواہش تھی کہ وزیر اعظم بن جائیں, لیکن کیونکہ پارٹی تو جو فالورز ہیں تحریک انصاف کے وہ عمران خان کے پیچھے ہیں, جو کرزما ہے پارٹی کا, جس شخصیت کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں, جس کو فالو کر رہے ہیں وہ عمران خان ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو جہانگیر ترین ہے وہ جو قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے اور بلا تفریق احتساب کا نعرہ ہے وزیر اعظم پاکستان کا, اور جو اپنے آپ کو اداروں سے کلیئر کرا لے وہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن اگر کسی نے کہیں پہ کوئی ایسا کام کیا ہے جو قانون کی گرفت کے اندر آتا ہے تو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ادارے خود مختار اور آزاد ہیں, وہ اپنے فیصلے خود کریں. کسی کو بھی اس بنا پہ کہ وہ میرا ساتھی ہے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جو قانون کے خلاف ہو. اگر وہ اس کے خلاف ہے تو حکومت جو ادارے ہیں وہ خود حرکت میں آئیں اور جو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہے وہ کریں. تو آنے والے دنوں کے اندر جو ہے دیکھیں اے پی سی کے بعد کیا منظرنامہ بنتا ہے. اپوزیشن اچھا شو لگانے میں کامیاب ہو گئی تو دوبارہ یہ جو اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکل گئی تھی, ایک موقع حکومت نے پھر انہیں فراہم کیا ہے. اب دیکھتے ہیں اس موقع سے اپوزیشن کیا فائدہ اٹھاتی ہے.